अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। ये अल्फाज किससे और क्यों कहे इमरान खान ने, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। पहले इमरान खान ने अपना बैग तैयार किया था, अब पूरे मुल्क के अंदर तंजीमों को बैग तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। और फिर खान साहब को अपनी गिरफ्तारी का यकीन क्यों है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने न्यूट्रल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ मदद मांगी है। कौन से किरदार थे और किन अल्फाज में ये मदद तलब की गई, इसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जीआईटी के सामने खान साहब पेश हो गए। 19 सवाल उनसे पूछे गए। इन सवालों की तफसील क्या है और टारगेट क्या था और तरीकाकार क्या था, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर वही हुआ जिसका हमेशा से खदशा रहा, और खान साहब ने पूरी कौम को बहुत पहले आगाह कर दिया था कि डू मोर का मुतालबा अमेरिका करेगा। आज वही हुआ, डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। किन अल्फाज में, ये कहानी भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को अमेरिका का जो किरदार हमेशा से रहा इस खित्ते में, उसके हवाले से मुतादिद बार आगाह किया। मुल्क के अंदर रजीम चेंज होती है, हुकूमत को बदल दिया जाता है। किरदार कौन थे आज भी रूपोश है, लेकिन नामालूम नहीं है। पूरी कौम जानती है कि ये किरदार कौन से थे। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के अंदर मुलविस रहा। रजीम चेंज कैसी हुई, अब ये बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। रजीम चेंज हो गई, हुकूमत किसी की मर्जी की आ गई, लोग बैठ गए मसनद के ऊपर। अब उनसे वो काम करवाए जाएंगे जिस मकासद के लिए इस हुकूमत को लाया गया। और अमेरिका एक बार नहीं, मुतादिद बार ये माजी में भी बात कर चुका है कि डू मोर, और आज भी ये लफ्ज जो है डू मोर का पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहा जा रहा है, पाकिस्तान के फैसला साज हलकों को कहा जा रहा है। और कैसे कहा जा रहा है, ये तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि खान साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब कोई तुम्हें पैसा देगा ना, तो फिर तुम्हारी आजादी को भी गिरवी रख लेगा। यही कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ। आज अमेरिका डू मोर इसलिए कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने आप पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है। आपको सैलाब की सिचुएशन में जो मुश्किलात का सामना है, वो पैसे दे रहा है इमदाद की शक्ल के अंदर। फिर वो कहता है, और किन अल्फाज में कहा, ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे बेहतर ये था कि पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां जहां भी बसते हैं, हम उनसे मदद मांगते। पाकिस्तान की अवाम जिन इलाकों के अंदर सैलाब नहीं आया, उनसे मदद मांगते। और इस हुकूमत के अंदर अगर कुछ होता, और दुनिया के दीगर ममालिक जहां पर हमारी आज़ादी को गिरवी नहीं रखा जा सकता, या हमसे ये नहीं कहा जा सकता कि डू मोर या डिक्टेशन दी जाए, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए था। लेकिन अमेरिका आज अगर ये बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, शराइत क्या है। एक हफ्तावार ब्रीफिंग हुई है, और इसमें अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने क्या कहा। वो ये कहते हैं, एक सवाल उनसे हुआ कि अमेरिका अभी तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान के एक्शन से मुतमईन नहीं है, और तवक्को करता है कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी कार्रवाई करेगा। ये पहली बात होगी। दहशतगर्द जो हैं, वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अभी मसला ये सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि ये दहशतगर्द कहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर अगर मौजूद है तो कार्रवाई हर सूरत में होनी चाहिए। लेकिन अगर ये दहशतगर्द कहीं और हैं, यानी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या फिर उनके जो ताल्लुकात हैं, जो लिंक्स हैं, वो सरहद पार कुछ ताकतों से मिलते हैं, तो फिर इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं हो सकता। ये अमेरिका को सोचना चाहिए। और वो लोग जो इसमें मुलविस हैं, उसकी निशानदही के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का अगर अफगानिस्तान के अंदर है, तो फिर ये अमेरिका की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। आप इतने बरस अफगानिस्तान में रहे और आपसे कुछ नहीं हुआ, और आज सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली जा रही है। फिर व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाबंदियां लगी मीडिया की, इसके ऊपर भी कुछ सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि एयरवाई के ऊपर जो पाबंदी है, हम क्लोजली उसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। सहाफ़ियों पर पाबंदी है, सहाफ़ियों को मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। और फिर ये ऐसे मौके पर किया जा रहा है जब मुल्क के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस चीज़ को भी पॉइंट आउट जो है वो उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर किया गया। उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अपने शराकतदार और पाकिस्तान में अपने अहम मनसूबों के सामने प्रेस की आज़ादी के हवाले से जो खदशात हैं वो हैं, और इनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाएगा। और तर्जमान ने बार बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कहा। और क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जनाब, हमने आपकी सैलाब के दौरान जो मुतासरीन की बहाली है, US8 का जो प्रोग्राम है और दीगर शोबों में, एक आपको भारी पैसे दिए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारी आवाज पर लबैक हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बात बताऊं कि नेशनल सिक्योरिटी इस तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
ٹھیک ہے آپ مدد کر رہے ہیں. جو کوئی شخص پیسہ دیتا ہے نا تو پھر آپ کے اوپر اخلاقاً یہ فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں. اب یہاں پر معاملہ اخلاقیات کا نہیں ہے, یہاں پر معاملہ پاکستان کے پوری قوم کا اور سلامتی کا معاملہ ہے. اب وہ آپ کو پیسے دے کر آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا, اور عمران خان بار یہی بات کرتے رہے کہ آپ کو بہت ساری امریکہ کی ایسی باتیں ماننا پڑیں گی جس سے ملک کی خود مختاری داؤ پر لگ جائے گا, اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا, خان صاحب نا ایک طرف تو پاکستان میں حقیقی آزادی کی جو تحریک چلا رہے ہیں اسے لیڈ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف خان صاحب کے خلاف بے شمار مقدمات ہیں جن کو ہر روز جو ہے نا وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اور جب بھی عدالتوں سے کسی قسم کے اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ریلیف کے, تو امپورٹڈ حکومت جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اپنے اعلی کاروں کو ایکٹیو کر دیتی ہے, لوگوں کو ایکٹیو کر دیتی ہے, اور پھر ایسی گفتگو کرے گی. کیا انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے نون لیگ کے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور یہ کیوں کیا جاتا ہے, جس میں خواجہ آصف, مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں. یہ نیوٹرلز کے دروازے پہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے عمران خان کے خلاف. اور بار بار یہ کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان جو عوامی طاقت ہے, جو عمرانی طاقت ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. اور اس عمرانی طاقت کا واحد حل ہے کہ ہم ٹیکنیکل بنیادوں کو استعمال کریں, چور دروازہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے جسے بار بار کھٹکھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب طاقتور حلقوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو روکا نہ گیا تو ملک میں انتشار ہوگا, عوامی رد عمل کو نہیں روکا جا سکے گا. انہوں نے خوف میں مبتلا ہو کر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ عمران خان نیوٹرلز کے بعد امریکہ پر بھی انحصار کرنے لگے. ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں مگر اب انہیں عمران خان کی باتوں کا نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بھونڈی خبر دی کہ نواز شریف تو واپس آ رہے ہیں مگر عمران خان کو NRO نہیں ملے گا. دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا ان کی, ایسے لوگوں کو اس لیے لانچ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جو سیکنڈ ٹیئر ہے, تھرڈ ٹیئر, وہ جب بھی ایکٹیو ہوتا ہے نا تو وہ فرسٹ ٹیئر کی بات کر رہا ہوتا ہے. اب نواز شریف صاحب پتہ نہیں پاکستان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کیونکہ دور دور تک یعنی پنڈی سے لے کر لندن ایون فیلڈ تک کسی ڈیل کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, نام و نشان نہیں ہے. اور کوشش میں لوگ لگے رہے کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے, لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک ٹوڈے آج تک جو ہے کوئی ڈیل ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے. ابھی جاوید لطیف صاحب کا جو بیان آیا وہ اس لیے بھی آیا کہ نیوٹرلز کی مدد کے بغیر اور نیوٹرلز کے ساتھ اپنی جو شراکت داری ہے اس کا اظہار کیے بغیر جو وہ بار بار کرتے ہیں, یہ عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے. اور جاوید لطیف صاحب اس سے پہلے بھی ماضی میں بیانات دیتے رہے, اور آج جو قابل ذکر بات وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک خوف ہمیں ان کے حلقوں میں نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ اگر اب نہ روکا گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی, اور وہ آزادی کی جنگ جو عمران خان پاکستان میں لڑ رہا ہے ان تمام سیاستدانوں کو ان کی سیاست سمیت بہا کر لے جائے گا. اور میں آپ کو ویورز یہ بھی بتاؤں کہ NRO کا جو الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں, حالانکہ NRO تو یہ لوگ لے کر آئے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک خبر آئی جس میں اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کے ساتھ جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے مزید 7 کیسز سے انہیں بری کر دیا گیا. تو NRO تو کس کو ملا, وہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کو ملا. زرداری صاحب نے پچھلے کئی مہینے ہو گئے کوئی بیان جاری نہیں کیا. کہاں پر ہیں زرداری صاحب؟ سازش کر رہے تھے, کامیاب ہوئی, گھر بیٹھ گئے, اور اب اس کے اوپر جو ہے اس کا پھل جو ہے وہ کھا رہے ہیں. اور فرنٹ فٹ کے اوپر کون ہے؟ وہ خان صاحب ہے فرنٹ فٹ کے اوپر. اور فیس کس کا ہے؟ وہ فیس ہے شہباز شریف کا, اور بھائی سے کبھی کبھی انہیں مدد مل جاتی ہے. لیکن حالات یہ ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے کہ نیوٹرلز کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر رابطے کیے جا رہے ہیں اور انہیں آواز دی جا رہی ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی رہی. آرمی چیف کی تقرری خان صاحب نے کچھ باتیں کہی تو نون لیگ کا ایک ٹولہ جو تھا وہ ایکٹیو ہو گیا کہ یہ ایک قومی معاملہ ہے. اگر آپ نے اس کو جلسوں میں ذکر کیا تو یہ بھی ملک کے لیے خراب ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی ایک بیان جاری ہوا اور محب وطن غیر محب وطن کی ایک بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی. میرا خیال ہے کہ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات جاوید لطیف سے اگر ہم دلوائیں گے تو عمران خان کے اوپر اداروں کا ایک پریشر رہے گا اور پھر اس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. پھر صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ خان صاحب GIT کے سامنے پیش ہو گئے. اس سے پہلے متعدد دفعہ نوٹسز بھی دیے گئے اور پھر اس کو پاکستان کے میڈیا نے ایکسپلائٹ بھی کیا ہے.
اور طرح طرح کی خبریں نکالی گئی کہ متعدد نوٹسز کے باوجود عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ اب جو ان کی لیگل ٹیم ہے نا، دہشت گردی کا جو مقدمہ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو باتیں کہی تھی، اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عطر منیلا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں شامل تفتیش کریں اور یہ آپ کا بھی امتحان ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ماحول بنانے کی کوشش شاید کچھ لوگوں کی طرف سے کی جا رہی تھی، خان صاحب نے بالکل اس کے برعکس کام کیا اور اپنے آپ کو ایک طرح سے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا۔ آپ نے جلسے میں بھی کہا کہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی مجھے قبول ہوگا، اور پھر یہ دوسرا کام تھا اگر خان صاحب یہ بات نہ کرتے، کیونکہ 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوگا، اور خان صاحب کسی بھی لمحے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب غیر مشروط معافی اور میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، تو شاید اس کیس کو رفع دفع جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو اس تناظر میں اس چیز کو آپ دیکھیں، جو سوالات تھے پیش ہوئے، جواب دیا۔ 20 منٹ تک یہ ملاقات رہی، 19 سوالات کی 21 سوالات جو ہیں ان سے پوچھے گئے، کچھ زبانی سوالات بھی پوچھے گئے، جتنے تفتیشی تھے جو ایس ایچ او اس کیس کی کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور پھر سوالات جو تفتیشی ٹیم کے سامنے سے رکھے گئے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جے آئی ٹی کا مزاج کیا تھا، اور خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ جے آئی ٹی نے کس قسم کے سوالات جو ہیں وہ رکھے۔ اچھا، جو پہلا سوال کیا گیا نا خان صاحب سے وہ تھا کہ ڈی آئی جی اور آئی جی شرم کرو، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا زیبا چودھری آپ پر ہم نے ایکشن لیں گے؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں نے ایسا ہی اپنی تقریر کے اندر جو ہے کہا تھا، اور پھر وہ لیگل ایکشن کی جو ہے وہ بات کی گئی۔ خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کی تقریر کے بعد ماتحت فورس میں ایک خوف پیدا ہوا، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ نہیں میرا مطلب ڈرانا نہیں تھا، خوف پھیلانا نہیں تھا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کے سوالات کریں گے، یہ کسی صورت بھی کوئی سوال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ اس کا ایک اثر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور ایک تاثر یہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے بہت جو ہے مسائل، آپ جو انویسٹیگیٹو اتھارٹی ہوتی ہے نا، جو انویسٹیگیشن جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس قسم کی اثرات کی بات نہیں کرتی۔ آپ نے کہا، آپ نے نہیں کہا، آپ کا کہنے کا کیا مقصد تھا، آپ یہ رپورٹ پیش کریں گے نا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب دیکھیں اب یہ کون سا ایسا آلہ ہوگا جس سے یہ پتا چل سکے کہ کتنے لوگوں نے آ کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، خوف کی علامت کون تھا، خوف کس نوعیت کا تھا، رات کو ڈرونے خواب آتے تھے عمران خان کے اس بیان کے بعد، یا لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یا وہ وزیراعظم ہاؤس میں جا کر چھپ گئے تھے، یا آئی جی کے ساتھ جو ہے ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا، خوف کس قسم کا تھا؟ یہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اس تقریر سے، ان باتوں سے اب یہ ہوگا کیا؟ کل کو یہ رپورٹ پیش کریں گے نا، وہ کہیں گے جی ہاں عمران خان نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، ہم نے سوالات پوچھے اس کا وہ لیفٹ رائٹ جواب دیتے رہے، بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو شہباز شریف کے حوالے سے ہوا۔ وہ تو جنرل سوالات تھے نا، پہلے اپنا سوال نامہ تو درست کر لو کہ تم نے سوال کیا کرنا ہے، اور ملک کا وہ وزیر اعظم جو اس وقت سب سے مقبول ہے اور پرائم منسٹر ان ویٹنگ، یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا، آپ اسے سوال کیا کر رہے ہیں کہ خوف پھیل گیا جی۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کی تقریر اور مقدمے کے بعد کیس کی تفتیشی افسر کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ تو تفتیشی افسر کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے نا، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ 1 منٹ سے پہلے بھی، جے آئی ٹی سے میں مخاطب ہوں، آپ اس کا ریکارڈ نکالیں، لوگوں کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد جو ہے ان کو پابند سلاسل کیسز بنائیں، اور اسی کیس میں ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو پھر ایک گولڈن اپرچونٹی جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے۔ یہ کسی صورت بھی سوال نہیں بنتا تھا جے آئی ٹی کا عمران خان سے، اس کا کیا لینا دینا کہ جناب آپ کی وجہ سے دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اگر آئی جی کی بات ہو، ڈی آئی جی کی بات ہو، شرم کرو، اور ایک ماتحت ان کا آپ سے انویسٹیگیشن کر رہا ہوا ایس ایس پی، تو اس نے بھی تو جا کر اپنی نوکری جو ہے وہ پکی کرنی ہے نا، کہ جناب دیکھیں آج میں کی کیتا ہے عمران خان صاحب نے جو ہے نا مشکل تو مشکل سوال کیے، تو مشکل سے مشکل جو سوالات ہیں نا بھائی آپ کریں، لیکن درست سوال کریں۔ آپ کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے، جے آئی ٹی والوں کی ساروں کی ٹریننگ کروائی جائے، اور اس ٹریننگ کے بعد یہ اہل ہوں گے کہ انہوں نے سوال جو ہیں کس طرح کریں۔ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے سوالات تھے، اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ بھی کیا گیا کہ شہباز گل کا کیس زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ عمران خان نے کہا جی میرے علم میں، اب کل کو یہ پتہ ہے عدالت میں جا کر کیا کہیں گے، کیونکہ ایک نقطے کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیس ابھی زیر سماعت ہے، تو اس چیز کو یہ ایکسپلائٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ نقطہ جو ہے وہ عدالت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر تفتیشی ٹیم نے عمران خان سے یہ بھی مکالمہ کیا کہ آپ کے ایک بیانات
آپ کے یہ بیانات دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ عمران خان نے جواب دیا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جناب کہ آپ نے خود فیصلہ دے دیا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ان ریمارکس کو جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کچھ جیکٹ بھی نکال کر دینی ہے، آپ نے کلیشن کوپ بھی جو ہے ریکور کرنی ہے، آپ نے عدالت سے کچھ ایسی دفعات بھی لگا دی جس کی اجازت لینا ضروری تھی لیکن وہ نہیں لی گئی۔ تو یہاں تو آپ اپنی جی آئی ٹی کھیل لیں، لیکن یہ جی آئی ٹی اس جی آئی ٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایک ریپلیکا ہی آپ نے ریپلیکا جی آئی ٹی بنائی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جی آئی ٹی بنی تھی جس کے اندر نواز شریف اور ان کے خاندان کے کرپشن کا جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کیے گئے اور بتایا گیا کہ کہاں کیا ہوا۔ یہ ایک طرح سے نا بھونڈی قسم کی جی آئی ٹی بنائی گئی ہے۔ مجھے تو بار بار یہ سوالات پڑھ کر ان کے جواب دیکھ کر جو ہے نا وہ ہنسی آ رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتانے چلیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی سی آئی اے نے یہ تفتیش کی ہے، اور تفتیش کے دوران کیس سے متعلقہ ایس ایچ اوز بھی جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ ان لوگوں نے جانا ہے، اکٹھا کرنی ہے اپنی کتابچے اور جا کر بڑے صاحب کے پاس پیش ہو کر اپنی کارکردگی اور ایک اور پھول کی جو ہے وہ فرمائش کر دیں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف آئی جی اور ڈی آئی جی کو خوش کرنے کے لیے جس طرح کے جو سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پولیس فورس میں ہوتا یہی ہے نا کہ اگر ماتحت کر رہا ہے تو اسے اپنے باس کے حوالے سے بات کرنی ہے نا۔ تو پھر یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں اتنا دم ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ڈنگ ٹپاؤ والی بات ہے۔ اب کچھ نہیں ہوگا، صرف پریشر بلڈ کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اس کے بعد نا میڈیا سے گفتگو کی اور وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ چونکہ ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس لیے پیش ہو گئے۔ صحافی نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب کال دینے میں اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں، معیشت اگر تباہ ہو رہی ہے تو کال دے دیں، جس پر خان صاحب نے کہا کہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں اور میں کال بہت جلدی دوں گا، امپورٹنٹ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی، اب ہماری ہجمات کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق کپتان نے قائدین کے ذریعے گزشتہ روز ملک بھر کی تنظیم کو ہدایت جاری کی کہ جناب اب آپ نے اپنا سامان پیک کر لیں، بیگ تیار کر لیں، کیونکہ اب ہمارا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ اسلام آباد ہوگا، جہاں پہ ہم نے اس حکومت کو ہر صورت میں گھر بھیجنا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ شہباز گل کا ایک معاملہ تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، موبائل فون، لیپ ٹاپ جتنے بھی الیکٹرانک ڈیوائسز تھیں ان میں قبضے میں لی گئی، اور پھر اب یہ کیس یہ بنانے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں نامنظور.com اور پھر کس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ یہاں سے ہو رہی ہیں، جس کو بنیاد بنا کر شاید مزید گرفتاریاں بھی جو کی جا سکیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب سینٹ کا جو ایک اجلاس ہے اس کی ریگوزیشن دے دی گئی ہے، اور پھر وہاں پر بھی اوبیسلی ایک ہنگامہ رائی ہونی چاہیے۔ اس معاملے کو اٹھا کر پارلیمنٹ میں ایوانوں میں جانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ نے اگر کسی کے گھر پر چھاپا مارا، کیونکہ دیکھیں قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جب گئے تو آپ نے کہا کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ہے وہ لوگ داخل ہو سکے، تو آپ ایک سینیٹر کے گھر میں کس طرح داخل ہو گئے اور کس قانون کے تحت داخل ہو گئے؟ کیا چیئرمین سینٹ سے اجازت لی گئی؟ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہوگا جس کا جواب جو ہے ان لوگوں کو دینا پڑے گا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئندہ جو ہفتہ ہے یہ سخت ہو جائے گا کارروائیوں کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک آپ کو ریزسٹنس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی نظر آئے گا۔ ویورز آخر میں آپ کو بتا دیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، میں چونکہ ایک فلو میں تھا تو مجھے اس کا جو ذکر ہے وہ شروع میں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب مریم نواز نے اپنے والد محترم کے ذریعے اور کچھ ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، یہ پیغام بھجوایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب آپ نے صدر مملکت سے رابطے نہیں رکھنے، آپ دور رہیں ان سے، چونکہ اب خطرہ یہ ہاؤس آف شریف میں پڑ گیا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں پر شہباز شریف دباؤ میں نہ آ جائیں اور جلد الیکشن، اور جو دوسری طرف جو ان کے جو باتیں کہی جا رہی تھی، جو کوششیں کی جا رہی ہیں عارف علوی صاحب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے، کہیں شہباز شریف ٹریپ ہو کر کہیں عمران خان کی جلد الیکشن کی بات ماننے کو تیار نہ ہو جائیں۔ دیکھیں ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے حالات کچھ اور تھے، اس امپورٹنٹ حکومت کو یہ سوٹ کرتا تھا تقریباً 2 ماہ پہلے کہ یہ الیکشن میں چلے جاتے، لیکن اب شاید ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ نے فضل الرحمان کی طرف سے یہ بات سنی ہوگی کہ پارلیمنٹ کو توسیع دے دی جائے، آئینی طور پر اس میں گنجائش موجود ہے، اور ایک نئی بحث جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اسی لیے چونکہ ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے، ان حالات کے اندر اگر یہ حکومت الیکشن میں جاتی ہے تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اسی لیے کیونکہ اب تک آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو کسی لیول پر ریلیف نہیں ملا، ہاں اس حد تک ضرور ریلیف ملا
کہ ان کی تقریر ٹیلی ویژن پہ دکھائی جانے لگی ہے. گو کہ اظہر صدیق از ورکنگ ریئلی ہارڈ، اور وہ کوشش میں ہے کہ ان کو بین کروایا جائے، جو مجھے لگتا نہیں کہ بین ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی ریلیف انہیں نہیں ملا. اور جب ریلیف نہیں ملے گا اور حکومت بھی ہاتھ سے چلی جائے اور نئی حکومت میں آیا جب الیکشن ہوں گے، تو پھر عمران خان کی حکومت آنی ہے. جو پاکستان کے جو سیاسی پنڈت ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، جو باخبر ہیں، جو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، جو یقیناً خبریں آتی ہیں، ایک سسٹم ان پلیس ہے. اب اگر وہ یہ بات کہیں کہ خان صاحب یو آر دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ، تو پھر جو ہے وہ ایک وزن رکھتی ہے بات. اور ان کو بھی معلوم ہے کہ الیکشن ہوئے، عمران خان 2/3 یا 3 اس سے بھی بڑی اکثریت سے جو ہے وہ الیکشن جیتیں گے. لہٰذا شہباز شریف کو دور رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ گیم ڈال دے. اسی لیے عمران خان کے خلاف بابا جی کو جو پیغام بھیجا گیا ہے مریم نواز نے شہباز شریف کو بابا جی کے ذریعے، اور اوبیسلی جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ٹھوس کوشش کریں، شواہد اکٹھے کریں، جواز پیدا کریں کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکے. اسی لیے تو وہ بیگ تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کو یقین کیوں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا، چونکہ نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو کہا گیا ہے، پھر پوچھا گیا ہے کر لو گے، ہو جائے گا، جو ماضی میں لندن آفس میں بیٹھ کر نواز شریف نے کہا تھا. ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.